अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू प्रोग्राम तरक्की की बातें और मैं हूं आपकी मेजबान हुमैरा हुसैन। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के उस इलाके के ऊपर फोकस कर रहा है जो अक्सर खबरों की जद में रहता है और उसकी खबरों की जद में रहने की वजह पसमानदगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे के मुताबिक इस इलाके में गुर्बत की शरह 80% से जायद है। माहौलियाती तब्दीली, मौसमी तग़य्युरात, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चों की अमवात, ये वो मामलात हैं जो अक्सर इस इलाके को न सिर्फ मीडिया में बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में भी ज़ेरे बहस रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहराए थर की। तो जनाब, ये वो इलाका है जहाँ पर गुर्बत, तालीम, बेरोजगारी, माहौलियाती तब्दीली और जैसे अनगिनत मसाइल जो हैं पाकिस्तान के बाकी इलाकों से ज़रा ज़्यादा हैं। तो जनाब, जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ मुश्किलात भी होती हैं और हुकूमतें अपने हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से ज़रूर कोशिश करती हैं उन मसाइल को कम करने की। लेकिन इन मसाइल को कम करने के साथ साथ हुकूमत के शाना बशाना चंद इदारे भी होते हैं जो आगे आते हैं और फ्रंट फुट पर आकर वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो सहराए थर के इन इदारों में से एक मारूफ इदारा तरतीब रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या TRDP भी है और हमारी आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे सहराए थर के मसाइल पर और वहाँ के मामलात के ऊपर। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अला नवाज सम्मू साहब जो TRDP के CEO हैं। तो चलिए आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं और हम जानते हैं वहाँ के हालात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को सहराए थर के जो हालात हैं जोग्राफियाई, मौसमियाती और फिर वहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो क्या हैं, उनके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, सहराए थर एक बहुत बड़ी पट्टी जो रेगिस्तानी पट्टी है उसका नाम है और ख़ुसूसन इसको जो हम सहराए थर कहते हैं उसकी एक बुनियादी जो वजह है जाग्राफ़ी जैसे आपने पूछी वो ये है कि पूरे सिंध में जो काश्तकारी होती है या जो उसका ज़र मुआश है वो दरियाए सिंध पे होता है। लेकिन थर पारकर जो या थर के मुंसलिक जो उमरकोट के इलाका जात हैं या इवन जिसको हम सांगड़ में अछड़ो थर कहते हैं, ये पूरा बेल्ट इस वजह से दूसरे सिंध से मुख्तलिफ है कि ये कभी भी रिवर इंडस या दरिया सिंध के पानी से सैराब नहीं हुआ। यहाँ पे जो टीले हैं वो इतने बड़े हैं और वहाँ पे जो एक्सटेंशन ऑफ कैनाल ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई थी वो भी नहीं हो सकी। चुनांचे जितनी भी आबादी है वहाँ पे आदमशुमारी है उस सारे का जो दारोमदार है वो बारिश पे, एरिड जोन है। एरिड जोन। अगर बरसात होती है तो बहुत अच्छा साल आता है, बहुत अच्छी रोजगार होता है। अगर बरसात नहीं आती है तो कहत होता है और ये कहत हर 3 साल के बाद होता रहता है। अच्छा, एक साइकिल है जो रिपीट होता है। जी सही। अब फर्क जो आपने पूछा वो ये आया है कि इससे पहले मतलब जब अगर हम पार्टीशन से 60 तक के फेज की बात करें तो उस ज़माने में भी कहत आता था, लेकिन उस वक़्त में क्योंकि बड़े बड़े चरागाह होते थे और उसके बाद चरागाहों के सिवा जो वहाँ पे चरवाहे होते थे, ग्रेजिंग कम्युनिटीज़ होते थे, उनको ड्राउट को कोप करने के, उनसे मुंह देने का उनका एक अपना तरीक़ेकार होता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ग्रीट एवोल्यूशन आया, ये सखर बैराज बना, गुड्डू बैराज बना, तो उसके बाद जो मीरपुर खास तक का इलाका था उसमें कैनाल आ गए और वहाँ पे इरीगेशन हो गई। बिल्कुल सही। तो इरीगेशन होने की वजह से 2 चीज़ें वहाँ पे आई। एक तो वहाँ पे कैश इकोनॉमी आई, ठीक है, और उस कैश इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा जो लेबर था उसका इन्फ्लिक्स हुआ टू द बैरेज एरिया, चुनाचे माइग्रेशन हो गई। तो इसकी वजह से वो जो कहत की मोह देने के उनके जो मकामी और रिवायती तरीक़ेकार थे वो इनफेक्टिव हो गए, उनको गैर मौसर हो गए। और इसी वजह से जितने 60% या 50% जो लोग माइग्रेट करते हैं या जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं या उर्फ़ आमा में अगर कहें कि वो लोग जिनका ज़रिए मुआश सिर्फ मवेशी है या खेती बाड़ी है बरसातों पे, तो वो तबका हो गया है जो जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो हमेशा ख़तरे की ज़द में रहता है। जब भी बरसात नहीं होती है तो वो माइग्रेट करते हैं। जब वो माइग्रेट करते हैं तो अपनी फैमिलीज़ को कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं ले जाते हैं और इस वजह से उमूमन 40% माइग्रेशन होती है। और उसी की तनाजुर में अगर आप देखें तो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो वैक्सीनेशन का साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद क्योंकि उनके पास स्टोरेज में कोई चीज़ नहीं होती है तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो इतना थोड़ा बहुत कैश ले आते हैं जो उनको थोड़ी सपोर्ट दे देते हैं कुछ टाइम के लिए। एक जिसको कहते हैं ना अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि क्योंकि वो जो कैश की इकोनॉमी है उनका लेबर उसके साथ परमानेंटली एडजस्ट नहीं करता तो उनका जो खतरे की जिद में होने की वजह से उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी ज्योग्राफी जो उसका
تھرپارکر کا اور دوسرے جتنے بھی ایرڈ زونس ہیں ان کا جو جغرافی حالات ہیں، لینڈسکیپ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جغرافی حالات میں رہنے والے لوگوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کی ان کے ساتھ مطابقت پیدا کی ہے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت جلدی مارکیٹ کی تغیرات آئے ہیں، موسمی حالات بدلے ہیں، کیش اکانومی آئی ہے، اس کے طریقے سے جس طرح سے دوسری جگہ پہ ترقی ہو رہی ہے، یہ وہ ترقی اس طرح سے نہیں ہو رہی. تو چنانچہ یہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا عدم ایک جس کو انیکولیٹی، جس کو انیکولیٹی کہتے ہیں، ان برابری سندھی میں کہتے ہیں، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے. تو یہ کتنے اضلاع ہیں صحرائے تھر کے اندر؟ کتنے اضلاع ہیں؟ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو تھرپارکر، کچھ حصہ بیرپور خاص کا، اور سانگڑ، عمرکوٹ، یہ ان کا تو کافی 40 سے، تھرپارکر تو پورا کا پورا ہے، عمرکوٹ کا کوئی 30% ہے، اور سانگڑ کا بھی 30% ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ جائیں گے دادو میں اور جامشورو میں، تو وہاں پہ ہم اس کو کاچھو کہتے ہیں، کوہستان کہتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس کوہستان گلگت میں ہوتا ہے. تو وہ جو کوہستان والا علاقہ ہے وہاں پہ بھی صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ سینڈ ڈیونس ہیں، وہاں پہ پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے. تو کاچھو کا بھی جو ایکچولی معاشی اس کا بھی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ رین پہ ہے، برسات پہ ہے. سو اگر آپ اس طرح سے سوشل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں یا اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے تھر میں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو آپ اپنے جو ادارہ ہے TRDP، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ کتنے اضلاع میں کام کر رہا ہے، کب سے کام کر رہا ہے، کس اپروچ سے کام کر رہا ہے، اور اس کے تھیمیٹک فوکس کیا ہیں؟ دیکھیے یہ ٹوٹل ابھی ہم 6 اضلاع میں کام کر رہے ہیں پورے سندھ، یہ جو سندھ کے ہیں، اور وہی ہمارا جو فوکس ہے وہ ایرڈ زونز پہ ہے، جو جن کا ذریعہ معاش ریڈ فیڈ ایگریکلچر اس پہ ہی ہے. اچھا، اس میں ہمارا جو بنیادی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے خواتین کی اور مردوں کی اور بچوں کی تنظیمیں بنانا. اب ان لوگوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہر مہینے میٹنگ کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. اب یہ تو ان کا اسٹرکچر ہوا. اب آپ پوچھیں گے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سروس ڈیلیوری کے میکینزم ہیں یا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے وہ تحصیل تک ہوتا ہے، اور تحصیل سے آگے پھر اس کو آؤٹ ریچ ہونا یا گاؤں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا اس کے لیے کنڈیوٹ چاہیے وہ چاہیے ایکسٹینشن ورکرز کا. اور یہ وہ ایکسٹینشن ورکر جو ہم TRDP میں ان کو تیار کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں. اچھا، یہ 2 قسم کے کام کرتے ہیں. ایک تو جس کو ہم عرف عامہ میں کہتے ہیں سیوک انگیجمنٹ، کہ اگر ٹیکے لگنے ہیں تو گاؤں میں ویکسینیشن کا پلان بنانا ہے، گاؤں والوں کو یہ بتانا ہے کہ جی کووڈ آیا ہے تو ماسک لگائیں. تو اس قسم کی جو موبلائزیشن ہوتی ہے یا جو اویئرنیس ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی 2 لاکھ سے زیادہ خواتین اور مرد والنٹیئرس ہیں جو وہاں پہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے فیس بک کے پیج پہ وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے کہ آج بھی ہمیں دادو کے DC نے کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم کووڈ میں لوگوں تک کریں. اور یہ ہوتا رہتا ہے. تھیمیٹک ایریاز میں ہمارا یہ میں کہتا ہوں سیوک انگیجمنٹ کروں. اور اس کے بعد دوسرا جو ہمارا کام ہے وہ ہے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے گرانٹس دیتے ہیں اور یہ تنظیمیں کاروبار شروع کرتی ہیں. اس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہمارا ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تھیمیٹک ایریا، تیسرا ہمارا ہے فوڈ سیکورٹی اینڈ نیوٹریشن. اور اس میں ہم کوئی 3.5 لاکھ گھرانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے 2 پورشن ہیں. ایک تو ایگریکلچر کا پورشن ہے. ایگریکلچر میں ہم لوگوں کو، جیسے آپ کل کی کانفرنس میں یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو ہم یہ تربیت بھی دیتے ہیں اور سیڈ اور کیپیٹل بھی، بیج اور پیسے بھی، تھوڑی چھوٹی سی گرانٹ بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے جو بیک یارڈس ہیں اس میں ترکاریاں لگائیں، ویجیٹیبلس لگائیں، کچن گارڈننگ جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو گوٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پولٹری فارمز ہیں، وہ اسٹیبلش کریں. تو اس کی وجہ سے ان کو جو سپلائی سائیڈ ہے اس کو ہم کور کرتے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کو گھر کے اندر ہی یہ پروٹین اور وٹامن اس کی اویلیبلٹی ہو. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا اس کا پورشن ہے وہ ہے کیوریٹو کا. اس میں ہم نے PPHI کے ساتھ ایک کر کے رکھا ہوا ہے معاہدہ. تو اس میں ہم آئیڈینٹیفائی وہ بچے کرتے ہیں جن کا قد اور جو وہی جو ہم انگلش میں اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اور اردو میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، قد ہوتا ہے، وہ ان کی ایج کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتا اور وزن. تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم لے کے جاتے ہیں کہاں پہ ہاسپٹلس میں، جو PPHI کا بہت ایکسٹینسو نیٹ ورک ہے، تو وہ وہاں پہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا تیسرا ہے. اور چوتھا ہمارا جو کراس کٹنگ ہے ان ساروں کے لیے وہ ہے کلائمیٹ چینج، اس کی مینجمنٹ، اڈاپٹیشن آف کلائمیٹ چینج. تو وہ جو کلائمیٹ چینج کا فیکٹر ہے اس میں ہمارا مین جو فوکس ہے وہ پانی بھی ہے. تو ہم سیف ڈرنکنگ واٹر کی پروویژن کے لیے فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کاچھو ہے، تھرپارکر ہے،
یہ ایسے علاقہ جاتے ہیں جن میں زیر زمین پانی بہت کم ہے، تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ راضی کریں، اس پہ ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپروپریٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں، ایکسٹریکٹیو ٹیکنالوجی نہ ہو. اور اس میں فرق ہوتا ہے، جو روایتی طریقے ہیں اس میں اتنا کم پانی نکلتا ہے کہ وہ پھر ریچارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ آپ بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کریں گے واٹر تو آپ کے جو لوور پیچز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو ایک تو وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کلائمیٹ چینج پہ اویئرنیس اور پالیسی سیشن پہ بھی جو مختلف سیشنز ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں یا دوسری چیزیں کر رہے ہیں اس میں آپ یہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو آپ کے کلائمیٹ کے سیف گارڈ ہو وہ اس میں شامل. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خواتین کی شمولیت کی بات تو کی، لیکن کتنی پرسنٹیج ہے خواتین کی؟ کیونکہ ہم تو جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ایکول ہونا چاہیے، تو کیا 50% خواتین ہیں جو اس میں پارٹ ہیں آپ کے انٹروینشنز کا، یا لیس ہیں، مور ہیں، اور ان کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ کیونکہ اٹس اے ریموٹ ایریا. کیا آپ کو خواتین کے انگیجمنٹ میں کوئی پرابلمس تو نہیں؟ نہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا خود کا جو اسٹاف ہے اس میں 40% خواتین ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو اگر ہم ہماری کمیونٹی کی جو تنظیمیں دیکھیں تو وہ تو 75% خواتین کی اور صرف 25% مردوں کی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا خیال میں یہ ایک مت ہے یا ہمارا ایک وہم ہے کہ خواتین اس میں ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں یا ایکٹیوسٹ نہیں ہوتی ہیں یا کام نہیں کرتی ہیں. ایسے نہیں ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنا بھی لیبر ہے فیلڈ میں وہ سارا خواتین ہی کرتے ہیں. لائیو اسٹاک ہے، اس کے بعد آپ کے جو یہ کھیتی باڑی ہے یہ ساری خواتین کرتی ہیں، لیکن آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ وہ ان اکاؤنٹڈ لیبر ہے، تو اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے ہماری جو تنظیمیں ہیں اور جو خواتین سے کام ہے اس کا جو اگر آپ ایک پوچھیں نا کہ اس کا بنیادی محور یا مقصد کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو یہ پورا ورک ہے اس کو ہم انفارمل اکانومی سے لے کے فارمل میں ٹرانسفارم کریں. انفارمل اکانومی یہ مطلب میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کچن مینیج کرواتے ہیں کسی اور سے، مرد سے، تو اس کو تو آپ کمپنسیٹ کریں گے، مہینے میں کچھ نہ کچھ دیں گے، سیلری دیں یا کچھ اس کو معاوضہ دیں گے. لیکن اگر آپ کی خود بہن یا اگر آپ کا خود ماں یا لائف پارٹنر وہ اگر کر رہی ہیں تو اس کو کہیں گے یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے کیئر ہاؤس میں اگر بچہ چھوڑا جاتا ہے تو اس کو تو ظاہری بات ہے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہی ماں کام کر رہی ہے تو اس کو نہیں. تو یہ جو ایک انفارمل سا سسٹم ہے اس کو ہم کم از کم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بالکل اس طرح سے ہم اس میں دیکھیں اسٹیریوٹائپ میں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا بہت بڑا ورک فورس ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن کے بعد ان کا کلیکٹیو وائس نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تنظیموں کا پلیٹ فارم ہے جس میں خواتین آپس میں بیٹھ کے اپنی ترجیحات کو کرتی ہیں، جو اپنی ترجیحات ہیں اس کو وضع کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ایک کہتے ہیں کہ بیلنسڈ اپروچ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں وہ یقینی. تو انٹرپرائز میں اور کیا کیا ہے؟ ایک تو لائف اسٹاک تو ظاہر نیچرل تھا اس علاقے میں ایبسولوٹلی، اور ایگریکلچر میں بھی صدیوں سے ایک انڈیجنس تھی. کوئی اور انٹرپرائزز، سوشل انٹرپرائزز جو خواتین کر رہی ہوں جو ٹی آر ڈی پی نے سپورٹ کیے ہوں؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایک بہت زیادہ ابھرا ہے ابھی وہ ہے خواتین کا آرٹیزن سپورٹ پروگرام. اچھا ٹھیک ہے. یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں، تھر پارکر ہے، عمر کوٹ ہے، یا یہ ہمارے دادو ہیں، جامشورو ہیں، حیدرآباد ہے، تو یہ سارے جو علاقہ جاتے ہیں اس کی جو بھرت جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں جو آرٹیزن ورک ہے یہ بہت مشہور ہوتا تھا. اور یہ پرانے زمانے میں تو یورپ تک، تھائی لینڈ تک، انڈونیشیا تک جاتا تھا، اور ابھی بھی جاتا ہے. اگر اسلام آباد میں جاتے ہیں بہت جاتا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ جو خواتین کے گروپ ہیں تیار ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے ایک تربیت کروائی ہے جس میں ان کو وہ ڈیزائننگ دیتے ہیں، وہ ڈیزائن دیتے ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، اور اس کے بنیاد پہ انہوں نے سپلائی دیتے ہیں. ابھی تو ہماری وہ بہت زیادہ سپلائی ہونے اس میں شروع ہوئی. ہم نے بہت زیادہ ایک اچھا کاریگر ایگزیبیشن بھی کراچی میں کیا تھا جس میں کافی ایمبیسڈرس بھی آئے تھے. ابھی بھی ہمارا کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، ورنہ ہم حیدرآباد اس میں اسلام آباد میں وہ کر رہے ہیں. تو ایک زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ جو ایمبرائڈری ہے اور جو ووڈ ورک ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہم جو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں ٹو شو کیس اینڈ ٹو پروجیکٹ اور ایون مارکیٹ. اچھا یہ بتائیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے، تو کس حد تک آپ لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں؟ ہمارے تو بیشتر جو پروگرامس ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے ایک بہت بڑا یونین کاؤنسل بیسڈ پاورٹی ریڈکشن پروگرام کیا تھا جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور ابھی ہمارا ایک احساس پروگرام کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں افاد نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، پاورٹی گریجویشن پروگرام. تو اس کے ہمارے 2 ڈسٹرکٹس میں یہ کام چل رہا ہے، اور اس کو اور بھی ہمیں ایکسپانڈ کر رہے ہیں جس میں ہم چھوٹی چھوٹی گرانٹس دیتے ہیں تاکہ وہ ایگریکلچر کریں، اور اس گرانٹس کی وجہ سے ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ہم پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ
پوائنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے لوگ غربت کے جو کاروبار کی وجہ سے غربت کے جو ان کا ایک اسٹیٹس ہے اس کے نکل کے باہر آئیں. اور اس کے بعد یہ تو ایک پروجیکٹس کا بات ہوئی جو ایک شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ہے. لیکن لانگ ٹرم میں جیسے میں نے آپ کو پہلے میرا صاحبہ بتایا کہ یہ جو ایک پورا نیٹ ورک ہے ایکسٹینشن ورکرز کا اور پوری جو کمیونٹی آرگنائزیشنز کا نیٹ ورک ہے, یہ ایک ریسیونگ میکینزم ہے فار گورنمنٹ ٹو ایکچولی ٹیک دیئر انٹرونشنز ایٹ دا ڈور اسٹیپ لیول. And because there is a gap between the supply and demand, something which is happening at the تحصیل لیول اور تعلقہ لیول, اس کو اگر ہم گاؤں تک لے کے جاتے ہیں تو اس میں والنٹیئر ہیں جس میں کاسٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ایک ریسیونگ میکینزم ہے فار دا گورنمنٹ سروسز لائک ہیلتھ, لائک ویکسینیشن, لائک ٹری پلانٹیشن, لائک اینیمل ویکسینیشن, سو آن اینڈ سو فورتھ, اس کے لیے یہ جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ہے تھرو دا سوشل موبلائزیشن, یہ کلیدی ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. اس کی لنچ پن جو ہے نا وہ یہی ہے. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایریٹک رین پیٹرن ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے, آپ نے اس پہ تھوڑا ٹچ بیس بھی کیا ہے شروع میں. مجھے یہ بتائیں کہ کلائمیٹ اسمارٹ جو ہے ایگریکلچر یا فوڈ سیکیورٹی, اس کے اوپر آپ نے ابھی کانفرنس بھی کی ہے, تو ایسے کیا فیلڈ لیول کے اوپر جو آپ نے کام کیے ہیں جس کے اوپر یہ لوگ اس کو اڈیپٹ بھی کریں اور اس کو آگے بھی لے کر جائیں, کیونکہ سسٹینیبلٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیں اس پہ 3 ڈائمینشن ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے جو ہمارا علاقہ ہے اس میں دا فرسٹ ریئلٹی از دا اسکاسٹی آف واٹر. پانی نہیں ہے تو ہمیں پینے کے لیے بھی نہیں ہے, تو ہمیں ان جو کراپس ہیں ان کی سلیکشن کرنی ہے جو کم پانی پہ ہو سکیں اور جو بہت زیادہ ہو سکیں, بلک میں ہو سکیں اور پاسبلی ہو بھی سکیں. تو اس پہ ہم نے جیسے آپ نے دیکھا تھا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے ساتھ مل کے ایکسپرٹس کو لے آئے ہیں جن کو ہم نے یہ ہاریوں کو سکھایا ہے, کسانوں کو سکھایا ہے کہ کون سی ایسے اجناس ہیں, کون سے ایسے فصل ہیں جو کم پانی پہ اور بریکش واٹر پہ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے جو سیڈ ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے اور سیڈ کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی دی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ لائیو اسٹاک ہے, کیونکہ لائیو اسٹاک وہاں پہ بہت بڑا ایک اس کے ایگریکلچر کے ساتھ ہے ایگروفیسٹل کمیونٹیز کا. تو اس لائیو اسٹاک کو ہم نے اس کی بریڈ سے لے کے, اس کی لائیو اسٹاک کی جو ڈیزیز پریونشن سے لے کے, اور اس کے بعد لائیو اسٹاک کا پورا جو سیزنل کیلنڈر کے ساتھ ان کی جو ایک الائنمنٹ ہے اس کو ہم نے ٹرین کیا ہے کہ جی اگر آپ کی مانسون سیزن ہوتی ہے تو کون سی بیماریاں ہوتی ہیں, ویکسینیشن کب کرانی ہے, اس کے بعد آپ کو اسٹوریج آف فوڈ کیسے کرنا ہے, فیڈ کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو کلٹیویٹڈ لینڈ کو کیسے یوز کرنا ہے, آؤٹ سائڈ آف کلٹیویٹڈ لینڈ کیسے یوز کرنا ہے. تو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا مقصد شارٹ میں جو ہم ادھر کر رہے ہیں ایرڈ زونز میں وہ یہ ہے کہ آپ کا کلائمیٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اس کلائمیٹ کے ساتھ جو اثرات ہوتے ہیں ان اثرات سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر پانی کم ہے تو آپ فار ایگزامپل اس کم پانی پہ وہ ویجیٹیشن کر سکتے ہیں, ویجیٹیبلز اگا سکتے ہیں جن سے آپ کا کھانا بھی ملتا رہے اور ساتھ ساتھ آپ کے دن بھی کٹتے جائیں. وہاں پہ فلورا بھی بہت ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ فلورا کے لیے ہم نے اسٹوریج کا بنایا ہوا ہے جو ابھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کل آپ نے اسٹال بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو وائلڈ فروٹ ہے, جو وائلڈ اس کے بعد پلانٹس ہیں, وائلڈ اسپیشیز ہے, یہ ایک بہت بڑا ریلائنگ پوائنٹ رہا تھا ان کا. تو اس کے لیے ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ یہ جو گریزنگ لینڈ سے باہر کی چیزیں ہیں اور جن کی بہت ورتھ ہے, اس ورتھ کو اب آپ نئی مارکیٹ اکانومی میں کیسے کیپیٹلائز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو وے فارورڈ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے کیا اور منصوبے ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے وہاں پہ غربت کو ختم کرنے کے لیے, مور کمیونٹی انگیجمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے لیے, اگر آپ 2-4 میرے خیال میں 3 چیزیں اہم ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذریعہ معاش ہے وہ صرف ایگریکلچر سے نہیں ہونا چاہیے, ڈائیورسفائی کرنا چاہیے. اور اس میں جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں جو یہ ہم آرٹیزن کا کام کر رہے ہیں جیسے موبائل ٹیکنیشین اور چیزیں, یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو ایک تو یہ ہے. اچھا, اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو آگے ہمارے یہ بہت بڑا جو ایکسٹینشن ورکرس ہیں ان کو ہم موبلائز کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے نئے پروگرامز آتے ہیں جیسے احساس ہے, جیسے بسپ ہے, جیسے اور چیزیں, تو اس میں یہ ایک ایکسٹینشن ورکر کے حیثیت میں اس کی آؤٹ ریچ کو بڑھائیں اور ان کی افادیت کو بڑھائیں. اور تیسرا جو ہمارا مین فیوچر میں فوکس ہے وہ کلائمیٹ چینج اور واٹر, اور اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس کی فیوچر میں ہماری نیکسٹ جنریشن تک یہ جو ہمارے ڈیزرٹ ہے اس کی آئیڈینٹی, اس کے ایکو سسٹم اور اس کی افادیت قائم رہے. اس کے لیے ہم ایک اویئرنیس کا پورا مہم شروع کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو اویئر کریں گے کہ یہ آپ کی ثقافت ہے اور یہ آپ کا ورثہ ہے اور یہ آپ کی جو کلچر ہے
اس کو آپ کو آگے اسی صورت میں لے کے جانا ہوگا. بہت شکریہ تھینک یو جی, مہربانی آپ کی. تو ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر رہنما سمو صاحب کو, جنہوں نے TRDP کے انٹرونشنز کے حوالے سے بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا, اور خصوصاً کیونکہ وہ علاقہ موسمی تغیرات کا شکار ہے تو کس طرح سے یہ کمیونٹی انگیجمنٹ کر رہے ہیں, ان کی کیمپین کی صورت میں اویئرنیس کر رہے ہیں, اور کس طرح سے باقی جو دیگر ادارے ہیں گورنمنٹ کے ان کو اپنے آن بورڈ لے کر ان کو ایک جو ہے کائنڈ آف موومنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے تبدیلی آ سکے, ترقی کا عمل آگے چلتا رہے, اور انشاءاللہ اس علاقے میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں. تو بہت شکریہ جی ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا, اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے, اور پلیز ہمیں اپنے فیڈ بیک میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس موضوع کے اوپر پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.